दिबाचा। प्रेफरेंस। फूलों की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, लेकिन हर कोई बगैर शर्तों के उन्हें सूंघ सकता है। हमें भी इसी तरह होना चाहिए और खुदा और उसकी मखलूक को अपनी मोहब्बत देना चाहिए, क्योंकि गहरी मोहब्बत का इजहार हमेशा खामोशी में होता है। ये बिल्कुल एक बच्चे की मुस्कुराहट की तरह होती है। इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब, रवायत और सकाफ़त से नहीं होता, बल्कि ये खुदा का दिया हुआ तोहफ़ा है। एक बच्चे की मुस्कुराहट तमाम कायनात के लिए होती है, लिहाजा उससे हम वालिदैन के दिल का तजर्बा कर सकते हैं। इससे हमें अपने सबसे प्यारे आसमानी वालिदैन के दिल को तजर्बा करने के लिए एक और इजहार भी मिलता है, जो हम सब का हकीकी वालिदैन है। अब ऐसा लगता है कि वो नज़रियात बहुत दूर रह गए हैं, यहाँ तक कि ये मखलूक भी दर्द से इसी तरह चीख रही है जैसे पैदाइश के वक्त बच्चा, और उम्मीद की जाए कि नए सितारे जन्म लेंगे जो जहालत के अंधेरों को दूर करके ज़िंदगी का मकसद पूरा करेंगे। जब मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद पूरा करना, ये सिर्फ चंद अल्फाज हैं, लेकिन अपने प्यारे खुदा की बारगाह में मोहब्बत की दुनिया में रहने के लिए अब चंद अल्फाज को मुकम्मल करना ज़िंदगी का तवील सफ़र है। एक अनगिनत वक्त गुज़र गया, लेकिन मोहब्बत की कहानी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि तख्लीक का मकसद पूरा नहीं हुआ। आज भी हम दर्द और बदकिस्मती में रहते हैं, क्योंकि खुदा हमारी ज़िंदगी से गायब है। मैंने इस किताब का उन्वान दिया है, हम कलामी खुदा, इबलीस और जन्नतों की मखलूक़ात, क्योंकि मेरा बचपन और मेरी सारी ज़िंदगी का हासिल सिर्फ़ मोहब्बत के घर को तलाश करना और जानना था। खुदा की मेहरबानी से मैं अपनी रूह के साथ बेशुमार ज़ाहरी और पोशीदा मखलूक़ात और उनके अनगिनत जहानों में सफ़र कर सकता हूँ। खुदा ने मुझे ये मौका दिया है सिर्फ़ अपनी मोहब्बत की वजह से। इंसानों के बच्चे के तौर पर मैं देख सकता हूँ और तजर्बा कर सकता हूँ कि वो बेशुमार तख्लीक़ात और मखलूक़ात कैसी हैं और कैसे मुख्तलिफ़ जहानों में रह रहे हैं। खुदा की ज़ात ने मेरी रूह पर यह इनायत की है कि मुझे अनगिनत मर्तबा इन मखलूक़ात और जहानों से गुज़रते हुए मोहब्बत में गहराई और उसे थोड़ा और जानने का मौका मिल सके। इसके साथ साथ मेरी रूह और भी बाशऊर होती जा रही है, क्योंकि इन तमाम बेशुमार सूफियाना और पुरअसरार रूहानी मुशाहिदों से मेरी ज़िंदगी मोहब्बत, गम और दर्द का संगम बन चुकी है। अब मैं अपने दिल में रूह के अनगिनत इलाही राज जो खौफ लिए जा रहा हूँ कि अगर मैं इंसानों को बता भी दूँ जो सब कुछ मैं जानता हूँ, वो या तो मुझ पे खुदा का नबी होने की हैसियत से यकीन करेंगे, या वो मुझे एक ऐसे शख्स के तौर पर देखेंगे जो उनकी दुनिया में और मामूलात ज़िंदगी में खलल डालता है। नतीजे के तौर पर वो मेरी दूसरी किताबों का भी इनकार करेंगे, जिनके अंदर मैंने खुदा की मोहब्बत में वो तमाम राज लिखे हैं जो आसमानी वालिदैन मुझसे ज़ाहिर करना चाहता था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी मोहब्बत और दर्द व गम का एक संगम बन गई, इसलिए मैं हर रोज़ जंगल में जाकर अलग थलग जगह पर एक बूढ़े आदमी की तरह बैठ जाता हूँ। मैं अपने आप से पूछता हूँ
کہ کیا وہ تمام الہی راز میرے ساتھ دفن ہو جائیں گے، اور میرے تمام صوفیانہ اور پراسرار روحانی مشاہدات نے مجھے ایک ٹوٹے ہوئے دل والا شخص بنا دیا ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کہاں جاؤں، اور میرے تمام روحانی مشاہدات کس کے ساتھ شیئر کروں، اور کون ہے جو میرے اس غم اور ٹوٹے ہوئے دل کی داستانوں کو جاننا چاہتا ہے۔ صرف ایسے والدین ہی ہوں گے جو میری بات سمجھ سکیں گے، جنہوں نے کبھی اپنا کوئی چھوٹا سا بچہ کھو دیا ہو اور زندگی میں اسے دوبارہ کبھی نہ دیکھا ہو۔ ان کے دل میں یہ جاننے کی شدید خواہش ہوگی کہ ان کا پیارا بچہ کہاں ہے اور کیسے رہتا ہے۔ تو میں والدین کا دل یہ بتانے کے لیے اس ایک بات سے شروع کرتا ہوں کہ واقعی خدا کون ہے۔ خدا کی محبت میں بنی ہوئی انسان کی مدد کرنا میری گہری ترین خواہش ہے۔ یہی میری اصل سچائی اور مقصد ہے۔ اس کتاب کا عمومی تعارف، جنرل انٹروڈکشن۔ ہماری زمینی زندگی میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے کہاں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں تاکہ ہم ان سے مل سکیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اگر جنوب، شمال، مشرق یا مغرب میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنے پیارے خدا کی محبت کی خاطر سفر اختیار کیا، حالانکہ خدا کا کوئی پتہ نہیں، نہ جنوب، شمال، مشرق یا مغرب میں۔ کوئی جنتیں، کوئی فرشتے یا اعلیٰ و ارفع مخلوقات مجھے اس کا پتہ نہیں دے سکے۔ وہ خود نہیں جانتے کہ خدا کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ کس عالم میں اور کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ میرے روحانی مشاہدات سے مجھ پر وہ لمحہ آیا جب میں دلی طور پر ٹوٹا ہوا اور ایک غمگین شخص تھا۔ میں نے خدا کو ابدیت کے کچھ حصوں میں پایا، اور چند لمحوں کے بعد میں نے اسے دوبارہ کھو دیا، کیونکہ وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس طرح میری محبت غم کے گہرے اظہار کا تجربہ کر سکی۔ جب بھی میں خدا سے ملا، میں نے اس سے پوچھا، تو مجھے دوبارہ کب ملے گا؟ کسی جنت یا مخلوق کے پاس تیرا پتہ نہیں ہے۔ اے آسمانی والدین، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا پتہ دے دے تاکہ میں وہاں پہنچ سکوں۔ خدا نے کہا، یہ میرا پتہ ہے، میں تمہیں تمہارے ٹوٹے ہوئے دل میں ملوں گا۔ اس لمحے مجھے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف خدا کو پہچاننا ہی نہیں ہے کہ جسے آپ اپنے ٹوٹے ہوئے دل میں ملتے ہیں، بلکہ وہ خود ایک ٹوٹے ہوئے دل والا خدا ہے۔ ایک زندگی اسے تلاش کرنے، اس کے ساتھ چند لمحے گزارنے، اس سے محبت کرنے اور اسے گہرے طریقے سے جاننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب یہ نئی انسانی مخلوق جو حال ہی میں خدا کی طرف سے بنائی گئی ہے، بہت مغرور اور خود غرض ہے۔ انسان نہ تو خدا کو سمجھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے جاننا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ کیا وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ان سے صرف اتنا ہی پوچھیں کہ کیا وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ 100% وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ وہ پل ہے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ تعجب نہیں کہ بدقسمتی، مصیبت، بیماری اور درد ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہیں۔ ہماری جہالت کہ ہم خدا کو جاننا نہیں چاہتے، جو ایک ساگر سے زیادہ گہرا ہے۔ ہم اپنا اصل گھر بھول چکے ہیں۔
ہم اتنے انا پرست اور خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنی خود غرضانہ خواہش کا رخ دے دیا ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ موت آتی ہے جو کہ ہماری زندگی کے منصوبوں کی پرواہ نہیں کرتی، جنہیں ہم نے پوری زندگی کی کوششوں سے قائم کیا ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں ہم سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم ظالم ہیں، وہ لوگ جنہوں نے محبت کے حقیقی گھر سے انکار کیا ہے، جو کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد تھا۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ زندگی ہمیں محبت کی وجہ سے اور اپنی محبت کے سفر کی تکمیل کے لیے دی گئی تھی۔ خدا کی بادشاہی میں حادثاتی طور پر یا بدقسمتی سے کوئی نہیں مرے گا، بلکہ ہر بچہ ایک لمبی عمر تک پہنچ جائے گا اور آسمانی والدین کی طرف سے کافی وقت ملے گا تاکہ وہ اپنے اس روحانی سفر کو مکمل کر سکے۔ ہمارے وہ تمام متعدد مقاصد جو ہمارے لیے بہت قیمتی تھے، موت کے وقت ان لمحوں میں گزر رہے ہوتے ہیں جب ہم روحانی زندگی میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم کسی بھی جہان میں داخل ہو رہے ہوں، اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک مقصد رہ جائے گا کہ ہم اپنے خالق کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیں لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئی تھی تاکہ ہم لامتناہی محبت میں خوش رہیں، اور اس کے پس پردہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس نے محبت کو جنم دیا۔ یہ وقت ہے کہ ہم سچے آسمانی والدین کی محبت کی اس چھپی ہوئی کہانی کو جان لیں۔ چونکہ انسانی مخلوق گر گئی ہے، سچ کی تلاش میں عیاں نہیں ہے، اس لیے سچ ہمیشہ بھنور میں رہتا ہے اور کبھی اپنی منزل نہیں پاتا۔ میں یہاں بہتر سمجھ کے لیے ایک مثال دوں گا۔ ایک شخص کے لیے جو بیمار ہے اور سچائی سے صحت مند ہو سکتا ہے، ایسے انسان جو بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کے لیے سچائی کی تلاش ایسے ہی ہے جیسے کھانا ڈھونڈ کر زندہ رہنا ہے۔ جو لوگ ریگستان میں پیاس سے مر رہے ہیں، سچائی ان کے لیے ایسی ہے جیسے ایک گلاس پانی کا مل جانا ہو۔ ان کے لیے بس پانی ہی کافی ہے۔ وہ کوکا کولا یا جوس نہیں پوچھیں گے۔ ان والدین کے لیے جو اپنا بچہ کھو چکے ہیں، ان کے لیے سچائی یہ ہے کہ ان کا پیارا بچہ کہاں اور اسے کیسے تلاش کریں، کہ وہ بچہ موت کے بعد کی زندگی میں کہاں رہتا ہے۔ ان تمام مثالوں کے لیے سچائی ضمنی ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے بہت سنجیدگی اور ایمانداری سے چند سوال پوچھتے ہیں۔ دکھ، تکلیف، حادثات اور بدقسمتی مسلسل ہمارا پیچھا کیوں کرتی ہے؟ جبکہ انسان کو خدا نے لطف اندوز ہونے اور خوشیوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم کیوں نہیں جانتے کہ ہمارے پیارے بچے موت کے بعد کی زندگی میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں انہیں دیکھنے اور ملنے کے قابل نہیں ہیں؟ آئیں سچے جوابات کے لیے خدا کے پاس چلیں۔ آئیں ہم اس سے پوری حقیقت کے بارے میں پوچھیں، نہ کہ صرف ضمنی سچائی کے بارے میں پوچھیں۔ ایک موقع پر میں کنچ نیلے نور کی بالا جنتوں میں سے ایک میں حق تعالیٰ کی ذات سے ملا۔ میں نے انسانوں کی طرف سے خدا سے پوچھا کہ اے آسمانی والدین، آپ کے نزدیک پوری سچائی کیا ہے؟ میں یہ جواب لکھ لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ انسانوں کی یادداشت اتنی مختصر نہیں ہے کہ وہ اسے بھول جائیں۔ یہ میری دعا اور تمنا ہے کہ اے کاش وہ یہ جواب صبح سے شام تک
اور زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھیں۔ خدا نے کہا، میرے نزدیک پوری حقیقت یہ ہے کہ بنی نوع انسان اپنے پورے دل و جان سے مجھے جاننا چاہے، مجھے ان کی پہلی محبت سمجھا جانا چاہیے، مجھے دوسرے یا تیسرے نمبر پر نہیں ہونا چاہیے۔ بنی نوع انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے محبت کو جنم دیا۔ محبت نے ماضی کے تاریک دور میں ایسا وقت بھی دیکھا ہے جب اسے محسوس کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کوئی نہیں تھا جو محبت کو جاننا اور اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں رائے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ نہ فرشتے تھے، نہ انسان، اور نہ ہی کوئی اور مخلوق۔ کوئی نہیں تھا جو محبت کے بارے میں کچھ کہہ اور سن سکتا ہو۔ بالکل خاموشی تھی۔ ایک ایسا ماضی بھی گزرا ہے جب محبت کا تصور بھی نہ تھا، لیکن میں وہاں تھا۔ میں نے محبت، زندگی اور خوبصورتی کو جنم دیا۔ جب محبت صوفیانہ ہو جائے اور اپنے ہوش و حواس کھو دے تو تب تمہیں میرے قدموں کے نشان ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے نزدیک پوری سچائی اسے گہری محبت میں جاننا ہے۔ باقی سب کچھ ہمیں دیا جائے گا یا ہمیں پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ یہ چابی خدا نے ہمارے دل کے اندر رکھی ہے، لیکن ہم بے وقوفوں کی طرح باہر کی جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں۔ اس باب کا نام ہے خدا، انسان اور میں، گاڈ، ہیومن بینگز اینڈ آئی۔ میں خدا کو بچپن سے جانتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ ان گنت جنتوں میں سفر کیا ہے۔ میں نے کئی بار جنتوں پر دیکھا ہے کہ کوئی خواہش لبوں پر آنے سے پہلے ہی پوری ہو چکی تھی۔ جنتیں پر اسرار اور جادوئی مقامات ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی انسان کو خدا کے ساتھ اپنی زندگی کا اصل مقصد جاننا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی ہمیں محبت کے مقصد کی تکمیل کے لیے دی گئی تھی۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم خدا کے ساتھ اس کی جنتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے محبت کریں، یا محض اس کی ذات سے محبت کریں تاکہ باقی سب کچھ ہمیں دے دیا جائے؟ دونوں کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ صرف خدا کے ساتھ کاروبار ہوگا۔ اس لیے بنی نوع انسان اپنی خود غرضی کی وجہ سے روحانی زندگی میں اتنا آگے نہیں آ سکا۔ ایسی ترغیب اور دنیا کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ابلیس کی دنیا ہے، پہلے میں، پھر میں اور پھر میں۔ اس طرح ہمارے آباء و اجداد اور ہم نے ابلیس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس نے محبت اور زندگی کو غلط استعمال کرنے کی اپنی خود غرضانہ بری عادتوں کو ہمیں اتنی شدت سے دے دیا ہے کہ اس کی تصویر ہمارے اسلاف کی تاریخ اور ہماری زندگی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا خدا نہیں چاہتا کہ ایسی دنیا میں موجود ہو اور ایک ظاہری خدا کے طور پر دکھائی دے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا پیارا آسمانی باپ ہم سے بہت دور رہتا ہے۔ ہمیں بغیر کسی شرط کے خدا سے محبت کرنے کی ایک عمدہ مثال ہونا چاہیے۔ بدنصیبی موجود ہے اور خدا کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔
خدا ایک بری اور خود غرضانہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کون ہمیں اس مسلسل زوال سے آزاد کرے گا؟ میں صرف وہی جواب دے سکتا ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ ایک دن خدا نے مجھے کہا، میرے نور کے اندر آ جاؤ اور ہمیں عمودی طرز پر پرواز لینی ہے۔ میں تمہیں تفصیل سے تجربہ کرنے دینا چاہتا ہوں کہ میرا وجود اور باقی سب کچھ کیسے شروع ہوا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں سوائے گہرے تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہ تھا، خدا نے مجھ سے کہا، جہاں تم کھڑے ہو یہاں اس سے پہلے کبھی کوئی دوسرا وجود یا روح نہیں پہنچی۔ تمہیں میرا لازوال دل کہا جائے گا۔ واپس جاؤ اور بنی نوع انسان کو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ انہیں سب کچھ بتاؤ جو کچھ تم نے سنا، دیکھا اور تجربہ کیا۔ اس دن کو گزرے کئی سال گزر گئے، لیکن مجھے صرف چند لوگ ملے جن کے ساتھ میں خدا کے راز الہی بیان کر سکتا ہوں۔ خدا نے مجھے بتایا کہ ان انکشافات کے ذریعے ہی بنی نوع انسان پر ایک حیرت انگیز فضل کیا ہے کہ وہ گھر واپس آ سکیں۔ اب میں 52 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ کڑوی سچائی یہ ہے کہ اتنے زیادہ مشاہدات ہونے کے باوجود کئی سال گزر گئے۔ میں میرے مشاہدات، تجربات اور خدا کی حیرت انگیز نعمت میری انسانیت برادری تک پہنچانے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ دن رات میں اس پیغام کو انہیں بتانا چاہتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ میں اس دوران انسانوں کے ساتھ کوئی بنیاد نہیں پا سکا آج کے دن تک۔ یہ مجھے ایک بہت ہی الگ تھلگ اور تنہا شخص بنا دیتا ہے۔ اس لیے میری محبت، میرا آسمانی والدین مجھ سے دور رہتا ہے۔ خدا اس دنیا کو دکھ، درد، بدنصیبی وغیرہ سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کی منشا کے لیے کام کرنے والے فرشتے اور انبیاء ایک انتہائی دکھ کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے خالق کی قدر و قیمت سے انکار ہوگا۔ دوسری طرف ابلیس نے برائی کو کئی گنا بڑھا دیا ہے اور اس نے اپنی بری عادتوں اور فطرت کی انسان کی عادات و فطرت پر مہر لگا دی ہے۔ جسم، دماغ اور دل سب میں الجھن ہے۔ ساری زندگی مجھے بہت سے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ میں انتہائی افسوسناک حالات سے جڑا ہوا تھا۔ خدا کا نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک تنہا شخص یعنی میری زندگی کی ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے۔ میں انبیاء کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی کے کن دردناک مراحل سے گزرے، مگر اپنے دردناک تجربات سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابلیس جو شیطان بن گیا، 1 ملی میٹر بھی جگہ نہیں دیتا خدا کے نبی کے لیے زمین پر خدا کی منشا کے کام کرنے کے لیے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو انبیاء کی زندگی ٹوٹے دل کی ایک داستان ہے۔ یہ بات میں روحانی دنیا میں اپنے مشاہدات و تجربات سے جانتا ہوں۔ وہ مختلف روحانی دنیاؤں میں بہت تنہا اور الگ تھلگ رہتے ہیں۔ شاذ و نادر ہی وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے اور اس سے پہلے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس دنیا میں جیسے ہی انہوں نے اپنے ہونٹ کھولے، بہت سی انبیاء کو
आग या उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, जिंदा दफन किया गया या शहंशाहों और हुक्मरानों के दबाव से उन्हें अपना मुंह बंद करना पड़ा। बहुत सारों को मजबूर किया गया, बहुत सारों को बहुत दुख और दर्द और बहुत से क्रास उठाने पड़े, क्योंकि मुआशरे ने इनकार किया और हलाक कर दिया कि आखिरकार उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया। नतीजे के तौर पर बनी नूं इंसान को इज्तिमाई तौर पर मुआवजे की कीमत अदा करनी पड़ी और फिर रूहानी दुनिया और फरिश्ता दुनिया के ज़रिए उनका फ़ैसला किया गया। लिहाजा लंबे अरसे से इंसानों को रूहानी दुनिया की तरफ से खसारे और पस्ती के अंधेरे जहानों में रहना पड़ा। इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब जब मैं खुदा की मंशा के लिए अपनी मिशन की ज़िंदगी को देखता हूँ तो सवाल उठता है कि क्या मैं कामयाब हो जाऊँगा? सच्चा और ईमानदार जवाब यह है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ नाकामियाँ देखी हैं। ये बुनियादी तौर पर इंसान पर मुनहसर है कि वो मुस्तकबिल में मेरी बात कैसे सुनेंगे। मेरा मिशन उनके रद्द अमल से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है और मुआशरा, कौम और दुनिया मेरी मदद करने के लिए किस हद तक तैयार है। जहाँ तक मैं अपनी रूहानी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मिशन को उस मकाम पर ले आया और इस हकीकत के बावजूद हमेशा की ज़िंदगी में कि मैं तरक्की करता रहूँगा। बहरहाल खुदा ने मुझे बहुत प्यार दिया है और ख़ास तौर पर उसके नूर का कुछ हिस्सा उसने मुझे दे दिया, जिससे मैं आँख झपकने और 1 सेकंड से पहले जन्नतों में किसी भी कोहो मकां का हिस्सा हो सकता हूँ। और ये भी कि हक़ ताला ने मुझे इसके साथ होने के लिए और बाला जन्नतों में उड़ने और उनमें सफ़र करने का अनोखा मौका फ़राहम किया है। जिससे मैं हर रोज़ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता हूँ। जो मखलूक़ात जन्नतों में आबाद हैं, ये सवाल मेरी ज़िंदगी का नहीं लेकिन इंसानियत का है। ज़मीन पर इंसान बहुत तंग नज़र, मगरूर और ज़िद्दी हैं, जैसा कि वो हॉलीवुड के मारूफ मुआशरे में रहते थे। कभी कभी उन तक पहुंचना आसान नहीं है। वो अपने शेड्यूल में इस कदर मसरूफ़ हैं कि उनके पास अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल वक़्त नहीं है। यही लोग जब रूहानी दुनिया में दाखिल होकर एक अंधेरी सुरंग पर खड़े होते हैं, उस वक़्त नहीं जानते कि जाने कहाँ जा पहुँचेंगे। एक लम्हे में पूरी हवा उनके सुनहरे गुब्बारे से निकल जाती है। इस घबराहट में और इंतहाई खौफज़दा हालात में उनका फ़ैसला उन मखलूक़ात के ज़रिए होता है जो एक लफ्ज़ नहीं कहते। ये मखलूक़ात उनकी अरवाह को मुख्तलिफ़ तारीक जहानों में फेंक देती हैं, बल्कि इसी तरह जैसे रद्दी की टोकरी में गंदगी को ठिकाने लगाया जाता है। इन जहानों में इंसानी अरवाह इतना खौफ महसूस करती हैं कि मफलूज हो जाती हैं। अगर वो रोएं या ना रोएं, उनके किसी काम नहीं आता। इन अल्फाज में वो उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला चंद ही लम्हात में कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि इनकी पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म और मालूम कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या गलत हुआ है कि जब वो ज़मीन पर थे। आखिरी आफत उन पर तब आती है जब वो अपनी रूह को देखते हैं। उनकी रूह पे बहुत सी झुर्रियाँ पुरानी, स्याह और बहुत खौफनाक लगती हैं।
زمین پر لوگ اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ کاسمیٹک استعمال کرتے ہیں، لیکن روحانی دنیا میں کوئی بھی کاسمیٹک کام نہیں کرتا۔ زمین پر وہی لوگ بہت طاقتور تھے اور خدا کا پیغام سننا نہیں چاہتے تھے۔ جب ان سے میں بطور نبی کہتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور انسانیت کو بچانے اور خدا کے بہت سے پیغامات لانے کے لیے آیا ہوں، تو وہ سب میرے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بکواس کرتا ہوں، میں گرو ہوں یا شیطان کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ نہیں جانتے کہ آخر میں وہ مجھے نہیں بلکہ یہ اس ایک کو مسترد کرتے ہیں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ان کی زندگی کے اختتام پہ جب ان کی روح ان کے جسم سے نکل جائے گی، یہ بوجھ انہیں ان کی تاریخ روح میں اٹھانا پڑے گا۔ انہیں مکمل طور پر یہ نا امید حالات میں رہنا پڑے گا جن کی کوئی انتہا نہیں۔ الفاظ ان ارواح کی دکھی حالت کی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن یہ کسی اور موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں دوزخوں اور عالم برزخ سے واپس آتا جہاں میں روحانی طور پر تھا، تو ساری رات روتا رہتا، جہاں مجھے انسانوں کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں انسانوں کی روحانی آنکھیں کیسے کھولوں کہ وہ اس روحانی زندگی کا مشاہدہ کر سکیں جو خود کو 180 ڈگری بدل لیں۔ یہ بہت افسوسناک اور میرے لیے ٹوٹے دل کے حالات و واقعات ہیں۔ کیا میں اس وقت ہار مان جاؤں؟ جب میں خدا کے ہمارے لیے حیرت انگیز فضل کو دیکھتا ہوں تو میں جان جاتا ہوں کہ میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا۔ میں اپنی آخری سانس تک اس مشن کے لیے کھڑا رہوں گا۔ جب میں انسانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اور اب وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت مایوس کن حالات ہیں۔ آپ اس کا موازنہ اندھیری طوفانی رات سے کر سکتے ہیں جہاں کسی بھی لمحے مدھم ہونے والی روشنی بجھ سکتی ہے۔ اس مقام پر میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ آخر بہت سے انبیاء نے اپنا مشن کیوں چھوڑ دیا۔ انہیں زمین پر اس سچائی کو منتقل کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ملی جسے انہیں انسانوں کے ساتھ ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان سے دائمی فائدہ حاصل کر سکیں۔ جیسے بھی اگر میں خدا کی منشا کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ صرف اس لیے ہوگا کہ خدا نے مجھے ہر طرح سے سنبھالے رکھا۔ یہ میرے لیے اس کی مہربانی اور محبت تھی۔ اس کے باوجود ایک چھوٹا سا حصہ اب بھی انسانی ذمہ داری کے طور پر باقی ہے کہ میں محبت کی خاطر اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کروں۔ ہم سب مل کر اپنے بچوں کے لیے اس مصیبت کو ختم کر سکتے ہیں جب ہم میں سے ہر ایک خدا اور محبت کی خاطر تھوڑی بہت قربانی دے گا۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں۔ کیا خدا اجنبی ہے؟ Is God an alien؟ جواب بہت بلند ہے۔ ہاں، وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں خود غرض اقدار ہیں اور لوگ صرف اپنی مادی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ خدا ہمارے لیے اجنبی ہے اور ہم اس کے لیے اجنبی ہیں۔ اکثر جب میں جنتوں میں پرواز کرتا ہوں، مجھے ایسی شاندار جگہیں نظر آتی ہیں
کہ آپ ان کو ہزاروں سال تک دیکھ کر بھی بیزار نہ ہوں۔ جنتوں کی مخلوقات کی اقدار خدا کی اندرونی محبت میں گہرے طریقے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہزاروں سالوں میں شاذ و نادر ہی ایک خوش قسمت روح ان صوفیانہ اور پر اسرار ان بالا جنتوں میں داخل ہوتی ہے۔ ایسی روح جنتوں کی خوبصورتی کی آرزو نہیں رکھتی اور آسمان کے عجائب میں کھو نہیں جاتی ہے۔ یہ ساری زندگی خدا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں چاہتی۔ یہ روح خدا کی محبت میں خاص اور باقی سب کچھ بھول گئی ہوتی ہے۔ ان کے لیے وہاں خدا نظر آتا ہے اور زمین پر بھی خدا پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے کئی بار اپنے پیارے آسمانی والدین کو دیکھا جب میں رات کو جنگل میں اکیلا چل رہا تھا۔ میں نے اسے جنگل کے درخت کے پاس بھی کئی بار دیکھا جہاں اس نے مجھے انسانوں کے لیے اپنے بارے میں حیران اور نامعلوم انکشاف کیے تھے۔ ماضی کے کسی نبی نے خدا کے ان گہرے رازوں کو دریافت نہیں کیا اور نہ ہی ان کو بیان کیا تھا۔ بدقسمتی سے یہ خدا کی دنیا نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ میری کتابیں پڑھنا چاہتے اور مجھ سے ان گنت سوال پوچھتے۔ یہ ہماری دنیا کی قدر و قیمت بتاتا ہے۔ انسان اپنے خالق کو پیٹھ دکھا کر کتنی جہالت لے جاتا ہے۔ ایک آدھی رات کو جب میں جنگل میں تنہا چل رہا تھا، خدا کا سنہری آگ کا نور نمودار ہوا اور میرے کان میں سرگوشی کی۔ جب سے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ میری قدر و قیمت نہیں جان سکے اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ابلیس نے ان کے دلوں کو اتنا زنگ لگا دیا ہے کہ میرا نور وہاں کبھی گھر محسوس نہیں کرتا۔ اس رات میں نے بہت سے آنسو بہائے ہیں۔ ہماری زندگی میں خدا کون ہے؟ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ سوال ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں غور کریں تو ہمیں سچا جواب ملے گا۔ لیکن خدا کی نظر میں ہم کون ہیں؟ یہاں میں ایک کہانی بتانا چاہوں گا۔ ایک دن میں نے ماضی کے ایک جہان میں سفر کیا جب ظاہری کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اچانک میں نے دور ایک بڑا آگ کا گولا دیکھا۔ میرے اندر اس آگ کے گولے کا پیچھا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں اس تک پہنچا اور اس روشنی کے دائرے کے اندر داخل ہوا۔ روشنی کے وسط میں ایک شخص تھا اور تمام آگ اس کی روح سے نکل رہی تھی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ شخص ہمارا پیارا آسمانی والدین تھا۔ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی کسی چشمے کی طرح سے نکلا اور اس آگ کے گولے سے آبشار کی طرح گرا۔ میں اس کے بہت قریب گیا اور اسے بتایا کہ میں اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہے، اور پھر کہا کہ میں ایک اکیلا پن محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اپنے اندر بڑا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ میں مختلف سمتوں میں سفر کرتا ہوں لیکن میری کوئی منزل نہیں تھی۔ مجھے اپنی منزل کا علم نہیں تھا۔ میں تلاش کرتا تھا اور میں جاننا چاہتا تھا کہ میری محبت کہاں رہتی ہے۔
میں نے خدا سے پوچھا، تیری محبت کہاں رہتی ہے؟ ہم وہاں کب ہوں گے؟ اس نے مجھے جواب نہیں دیا، اور ہم خاموشی سے ایک ساتھ اٹھتے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا، تم اس پانی کو دیکھ سکتے ہو جو گر رہا ہے میری آنکھوں سے جیسے کسی چشمے سے۔ یہ میرے آنسو ہیں۔ میں نے اپنی محبت کو کوہ مقام میں تلاش کرنے کے لیے بے شمار آنسو بہائے ہیں۔ ان میں سے کئی سارے آنسو بہت خاص تھے۔ میں نے ان کو مختلف جہانوں کی مخلوقات اور انسانوں کی تخلیق کے لیے استعمال کیا ہے۔ بدقسمتی سے ان میں سے بیشتر بنی نوع انسان سمیت مجھے بھول چکے ہیں، تاہم میں خاموش لمحوں میں انہیں اپنے دل میں محبت سے یاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد خدا نے مجھ سے کہا، تم نے جو کچھ دیکھا ہے اسے بتانا اور میرے پیاروں کو میرا پیغام دینا کہ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ ہر وقت میں اداس اور ٹوٹا ہوا دل محسوس کرتا ہوں، کہ وہ مجھ سے الگ رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس کے قدم چومے اور بہت سے آنسو بہائے۔ خدا نے میری پیشانی کو چوما اور مجھ سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اداسی دی، میں تیرے دل میں نیا گھر بناؤں گا، تیرے دل سے انسانیت محبت کے نئے گیتوں سے واقف ہو جائے گی۔ انسانیت میں جب بھی تیرا نام لیا جائے گا وہ تجھے محبت کے نام سے یاد کریں گے۔ میں نے اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ انسان مجھے بھول جائیں اور مجھے اپنے دل سے نکال دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف تجھے یاد رکھیں۔ تو ہی محبت کا ایک حقیقی ذریعہ ہے۔ ہر پیاسا جو زندگی کا پانی پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں جو چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ کوہ مقام میں تیز رفتاری کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں، غم اور محبت کی ملاقات کا مقام، میٹنگ پوائنٹ آف سورو اینڈ لو۔ میں خدا سے مختلف مخلوقات کے جہانوں میں بھی ملا۔ ہر ایک مخلوق ایک مختلف فطرت کے ساتھ رہتی ہے۔ خدا اصل میں کون ہے؟ اب تک کوئی مخلوق اسے دریافت نہیں کر سکی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ اچانک خدا کسی بھی مخلوق میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ جب خدا ایک مخلوق میں ظاہر ہوتا ہے تو مخلوقات خوف سے مفلوج ہو جاتی ہیں اور وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس کے باوجود وہ ارواح جو خدا سے بغیر شرط کے محبت کرتی ہیں، اس لمحے کو شدت سے سمجھنا چاہتی ہیں۔
اس صورتحال کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے کہ خدا مستقبل کے کوہ و مقام میں سفر کرتا ہے۔ اس عمل میں وہ مسلسل نئی سے نئی مخلوقات تخلیق کرتا جاتا ہے۔ وہ نئی تخلیقات کا اختیار ان مخلوقات کو دیتا ہے جن کی روحانی نشوونما ایک خاص حد تک ہو جاتی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے۔ انسانی تخلیق ایک نئی تخلیق ہے اور خدا نے ان کا اختیار فرشتوں کو دیا ہے۔ جب خدا کسی مخلوق میں جلال اور پوری روشنی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو کوئی آنکھ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ جب وہ اپنی روشنی کو ٹھنڈا کرتا ہے تو تمام مخلوقات اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہیں۔ جب بھی وہ اپنی روشنی کو پھیلاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جہانوں سے بڑا آگ کا گولا آ رہا ہے اور تمام مخلوقات خوفزدہ اور مفلوج ہو جاتی ہیں۔ خدا کا نور 3 غلافوں پر مشتمل ہے۔ درمیان میں سفید نور ہے، اس پر سنہرا نور احاطہ کرتا ہے اور اسی طرح نیلا نور سنہری نور کا احاطہ کرتا ہے۔ تینوں قسم کے نور کی مثال یوں ہے جیسے گوشت ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تینوں نور لامحدود ہیں اور ایک جیسے نظر آتے ہیں، جیسے تمام جہانوں کا نور ایک ساتھ ہو۔ ایک بار جب میں کوہ مقام خدا سے ملا تو اس نے اپنی رفتار کم کر دی۔ خدا کی ذات میرے پاس آئی اور کہا، یہ میری مہربانی اور تم سے محبت ہے کہ میں تم سے کئی بار ملا ہوں۔ ہر بار جب میں جب بھی خدا سے ملا ایسا لگا جیسے مجھے بہت حیرت انگیز فضل دے دیا گیا ہو۔ ہر بار اس سے جاننے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، جیسے وہ ایک اجنبی وجود تھا۔ اس لیے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اسے پہلی بار ملا تھا۔ میں اس کے بہت قریب آیا اور میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا۔ اس کی محبت اور شفقت ایسی گہری ہے کہ اس نے خود مجھے اپنا مشاہدہ کرنے دیا تاکہ میرا دماغ، شعور، دل اور روح نے محسوس کیا جیسے میری زندگی کا وہ پہلا لمحہ تھا جب میں خدا سے ملا تھا۔ اگرچہ میرا دل اس کی تصویر کو تھامے رکھتا ہے، میری روح اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے جیسے کہ میں اسے آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور موقع پر وہ مجھے ماضی کی تاریک کوہ مقام میں لے گیا جہاں ایک اونچے درخت کے علاوہ کچھ نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کا صرف ایک تنا تھا لیکن پتے اور شاخیں نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ خدا اپنی انگلیوں سے کچھ اس تنے پر اوپر نیچے چند تصاویر چھید رہا تھا۔ خدا نے اپنا منہ میری طرف پھیر لیا اور میری طرف دیکھا۔ اس نے مجھے ان مخلوقات کی تصاویر کو دیکھنے کے لیے اس تنے پر چڑھنے کو کہا جو اس نے بنائی تھیں۔ میں درخت پر چڑھ گیا اور تصویروں کو دیکھا۔ تمام تصاویر خدا کے چہرے کی طرح ایک جیسی تھیں۔ میں نے انہیں گنا، یہ سب کل ملا کر 19 تھے۔